अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, आज सबसे पहले बात करूँगा कि कल मैंने खबर दी थी कि कुछ पार्लियामेंटेरियंस को जिसके अंदर हस्ब इख्तलाफ भी है और हस्ब इक़्तिदार भी है, उनको GHQ की तरफ से अफगान पॉलिसी के ऊपर कोई ब्रीफिंग देने के लिए अस्करी क़यादत ने GHQ बुलाया। उसके लिए एक बस अरेंज की गई थी और वो बस जो थी वो पार्लियामेंट हाउस से चली और सीधी GHQ। इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक डेवलपमेंट हुई। एक तरफ तो कराची के अंदर जलसा हो रहा था और जलसे के अंदर जिसे कहते हैं कि आपको मालूम ही है कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ये जितने भी थे क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन जो इनके पार्लियामेंटेरियन जो थे जो GHQ आए उनकी स्टेटमेंट यकसर मुख्तलिफ है। उन्होंने आज अस्करी क़यादत को कहा कि अगर हमारे लीडर जो हैं, यानी ये दोनों बंदों की बात बता, पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी, उन्होंने कहा जो हमारे जो पार्टी के सरबराह ने जो मर्ज़ी कहें, जो मर्ज़ी वो कहते रहें आप लोगों के बारे में, जनरल्स के बारे में, आर्मी के बारे में, नेवी के बारे में, एयरफोर्स के बारे में, लेकिन हम जो मुंतखब नुमाइंदे हैं हम आपके साथ हर हालत में खड़े हैं और हमारा उनके बयानिए के साथ या उनकी बातों के साथ कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है। बातें वीवर्स इधर बहुत थी, मैं काफ़ी हाल उस चीज़ का जानता हूँ, लेकिन बस मैंने आपको यही एक बताना ज़्यादा मुनासिब समझा कि इसका मतलब ये है कि अब जो लोग हैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, वो भी ये बात समझ चुके हैं कि हमारे जो बड़े हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर लूट खसोट ये सब कुछ कर चुके हैं और उसके बाद वो किस तरीके से प्रोटेक्शन हासिल कर रहे हैं। उसकी प्रोटेक्शन की मेन वजह ये है कि मैंने आपको एक बड़ी सिंपल सी एक बात कही थी कि ये मुसलसल 13वां साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जा रहा है सिंध के अंदर, और उन्होंने वहाँ पे यानी कि जिसे कहते हैं जो एक क्लर्क भी भर्ती किया था वो अब उस महकमे का डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर बन चुका होता है। और वो जो होता है ज़ाहिरी बात है मंजूर नज़र होता है तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता, यानी कि वो हक़ाइक़ से आंखें बंद कर लेते हैं दूसरे अल्फाज में। और सेम यही हाल जो है ये पंजाब का है। इमरान खान की हुकूमत बहुत ज़बरदस्त हुकूमत जा रही थी, लेकिन इसको नाकाम करने के अंदर ये ब्यूरोक्रेट्स का बहुत बड़ा हाथ है जो अभी तक इमरान खान उनसे लड़ रहा है। लेकिन मसला क्या है कि जो भी यानी कि करप्शन के अंदर अगर पाकिस्तान की 4 दर्जे जो है वो तरक्की हुई है तो उसकी वजह क्या है? क्या इमरान खान करप्शन कर रहा है? क्या काबीना करप्शन कर रही है? क्या सदर पाकिस्तान करप्शन कर रही है? आर्मी? नहीं, ये नहीं कर रहा है। करप्शन कौन करता है? करप्शन ये हम उस मुल्क में रहते हैं। आज मुझे ये लफ्ज़ कहते हुए बड़ा वो हो रहा है कि हम उस मुल्क में रहते हैं कि सदक़ात और खैरात में नंबर 1, हर चीज़ के अंदर यानी कि बढ़ चढ़ के हिस्से लेना, दुरूद की महफ़िलों में, हुसैनी महफ़िलों में, शियों की महफ़िलों में, सुन्नियों की महफ़िलों में, सबीलों में, हर चीज़ के अंदर जो और ये 12 रबीउल अव्वल की महफ़िलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन एक चपरासी से लेके एक हमारा आला अफसर तक इंतहाई करप्ट है। यानी कि मस्जिद के अंदर भी जो चंदा देते हैं तो वही उसी करप्शन के पैसे का देते हैं। तो मकसद ये है कि करप्शन जो है वो हमारे खून में इतनी रच बस गई है कि इसके लिए ये हमारे जो सदक़ात और खैरात हैं ये कोई मायने नहीं रखते। यानी कि मैं आपको एक बात बताऊं, छोटी सी बात है जो आपने अखबारों में भी पढ़ी और हर एक फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, हर जगह पे कि नवाज शरीफ बड़ा चंगा खांदा है तो खिलांदा भी तो है। जिस कौम की ये चीज़ आदत एक बन जाए और जिस कौम के शऊर के अंदर ये चीज़ बेदार हो जाए कि बंदा बड़ा अच्छा है, अगर ख़ुद खाता है तो हमें भी खिलाता है, तो उस कौम का खुदा ही हाफिज़ है। ये तो थी जनाब GHQ की बात। अब आते हैं ज़रा दूसरी तरफ की। दूसरी तरफ ख़बरें ये हैं कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं ख़ुद 2 दिन से इस बात के अंदर वो कर रहा हूं कि जनाब ये जो लोग अफ़गानिस्तान से जिसे कहते हैं कि एक लफ्ज़ होता है कि उनको हम अपने मुल्क के अंदर ला के फ़िलहाल हम उनको होटलों के अंदर रख रहे हैं और 21 दिन का हम वीज़ा भी ऑन अराइवल दे रहे हैं, तो ये कौन लोग? तो दरअसल बात ये है कि ये वही लोग हैं
اور یہ میں برملا اپنی ویڈیو کے اندر کہہ چکا ہوں، ان سے میں ذاتی بات بتاؤں کہ خدشات ہیں. لیکن دوسری طرف آج میں نے اس چیز کے اوپر بڑا سوچا، اور سوچنے کے بعد یعنی کہ کچھ لوگوں سے ایسے اعلیٰ حکام سے بات ہوئی تو یہ پتہ یہ لگا کہ ایک شکست خوردہ فوج ہے، اور شکست خوردہ فوج کو اڈے دینے کے بجائے ہم نے پناہ دی، اور پناہ بھی 21 دن کے لیے، اس کے بعد یہ اپنے ملکوں کو جائیں گے. اور 21 دن کا کوئی ظاہری بات ہے کہ جس طریقے سے ہم یہ مکہ یا سعودی عرب جاتے ہیں عمرے کے لیے تو 1 مہینے کا ہمیں ویزا ملتا ہے، تو عمرہ تو 1 یا 2 ہی کرتے ہیں، لیکن بہرحال ویزا جو ہوتا ہے وہ 1 مہینے کا ملتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو ہے حضرات جو ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے، اس کو کوئی دینی ایشو بنانے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک میں نے مثال دی ہے کہ ہر ملک کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، ویزا پالیسی ہوتی ہے کہ کم سے کم ہم اتنے دن کے لیے دے سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم اتنے دن کے لیے دے سکتے ہیں. تو پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کے تحت جو پاکستان ویزا پالیسی ہے اس کے اندر ہم کم سے کم 21 دن ویزا دے سکتے ہیں، کم سے کم، اس سے کم ہم نہیں دے سکتے. تو 21 دن کا ان کے اوپر ویزا، لیکن ان کے لیے اب باقاعدہ اعلیٰ حکام کی یہ بات ہو چکی ہے کہ جناب 21 دن سے پہلے آپ نے اپنا یہ جو گن دے گا یہ اپنے پاس ہی لے جانا ہے، یہ گن ہم پاکستان میں نہیں رکھ سکتے. اس کے لیے حالانکہ یونائٹڈ نیشن نے بہت پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا ہوا ہے کہ آپ تقریباً یہ مہاجرین کو ایکسیپٹ کر لیں، ہم اس کے اندر فوڈ پروگرام اور یہ اور وہ سارا کچھ دیں گے، لیکن پاکستان ابھی تک اس کو قبول نہیں کر رہا. ہاں البتہ پاکستان نے یہ قبول کر لیا ہے کہ جو افغانستان آپ ایڈ بھیجیں گے فوڈ کی یا جس چیز کی بھی ایڈ اور خوراک کی ایڈ، جو وہاں پہ بچے ہیں یا بڑے ہیں یا بوڑھے ہیں جو بھی ہیں، خوراک کی ایڈ کے لیے پاکستان نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا جو روڈ ہے گا وہ ہم دے دیں گے، آپ وہ کراچی پورٹ پہ اتاریں اور آپ ہمارے روڈوں سے وہ لے جائیں. اس کا ظاہری بات ہے کہ پاکستان ان سے معاوضہ لے گا. تو ہمارے لوگوں کو ذرا سا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ جو تھے ڈرون حملوں کو خوش آمدید کہتے تھے، اور جو امریکی فوجوں کو اڈے اپنے دور میں دے چکے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، بلکہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر حملہ کر کے اسامہ بن لادن کو بھی مار دیتا ہے، ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب موجودہ حکومت نے نہ اڈے دیے نہ کچھ دیے ہیں، بلکہ پناہ دی ہے. اور پناہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ دشمن بھی اگر آپ کی پناہ میں آ جائے تو آپ اس کو پناہ دیں گے. یہ تو تھی دوسری بات. اب آتے ہیں ذرا یہ جو نون لیگ کی سیاست ہے اس کی جانب. احسن اقبال ایک بڑا نامی گرامی نام ہے، اور یاد ہوگا آپ کو کہ اس کو ایک رینجر کے سپاہی نے روک دیا تھا احتساب عدالت جانے سے پہلے. تو احتساب عدالت کے بعد تو یہ بڑا وہ ہوا تھا کہ جناب میں تو وزیر داخلہ ہوں، تو میں یہ ہوں، تو میں وہ ہوں، اور یہ بنانا اسٹیٹ نہیں ہے. تو ان کے جو تعلقات ہیں وہ بڑی نامی گرامی ایک خاتون ہیں گی، حریم شاہ غالباً ان کا نام ہے، تو ان کے ساتھ نکلا ہے، اور حریم شاہ نے باقاعدہ وہ ویڈیو بھی وائرل کر دی. تو یہ ان کے کرتوت تھے. تو نون لیگ کے اندر جتنی خواتین ہیں یہ ان کے بارے میں آپ کو کیا کہوں، آپ کو پتہ لگتا ہی رہتا ہے کہ اسحاق ڈار نے کس سے شادی کی، اور شہباز شریف کتنی شادیاں کر چکا، نواز شریف نے کتنے گھر اجاڑے، حمزہ شہباز نے کتنے گھر اجاڑے، سعد رفیق کا کیا کیا کارنامے. مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بے حیثیت قوم ان لوگوں کو ہم سیاستدان مانتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ کہ ڈنڈے سڑکوں پہ وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے نام سے کہ جن کو ان کے گھروں میں گھسنے کی بھی اجازت نہیں، یعنی کہ عوام بھی کون سی عوام جو 200 اور 400 روپے روز پر لائے جاتے ہیں. تو وہ جو ہوتے ہیں ڈنڈے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر تو بہت دور کی بات ہے. ان کی گلیوں میں بھی گلیاں تو ہوتی نہیں ہیں، ان کے تو بہت بڑے بڑے، یہ تو گلیوں کو بھی اپنے گھر کے اندر شامل کر لیتے ہیں. اسحاق ڈار کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو ان علاقوں میں بھی ان کو گھسنے کی اجازت نہیں ہوتی جو سڑکوں پہ انہی کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں. تو ویورز یہ ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے، اور ہماری سیاست کا یہ المیہ ہے، مورسی سیاست. یعنی کہ کس کتابوں میں یہ لکھا ہے، کن جگہوں پہ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ نون لیگ کے نواز شریف کے بعد ان کی بیٹی مریم نواز یا ان کے خاندان کے اندر ہی وہ وراثت رہے، یا پیپلز پارٹی کے اندر بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو، اور بے نظیر بھٹو کے بعد بلاول زرداری صاحب جو اپنے نام بھٹو بدل کے وہ آئے. تو یہ کون سی سیاست ہے اور یہ کون سی جمہوریت ہے؟ جمہوریت کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بڑا نام لیا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت انڈیا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کانگریس کے اندر جب کانگریس کامیاب ہوتی ہے تو ادھر وزیر اعظم جو ہے وہ سونیا گاندھی نہیں بنتی، بلکہ وہ جو ایک سکھ تھے، کیا نام تھا ان کا، منموہن سنگھ تھے غالباً، تو منموہن سنگھ کو بنایا جاتا.
یعنی کہ وہاں پہ پھر بھی کم از کم اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب میں یہاں پہ ذرا حکومت پاکستان سے ایک بات بتاؤں گا، میری پرزور اپیل ہے کہ، اور یہ مطلب ایک حقائق یہ ہیں کہ مجھے اگر کسی چیز کی کمی ہے میرے گھر میں اور میرے پاس وسائل دستیاب نہیں ہے تو میں اپنے پڑوس سے قرض مانگوں گا۔ یعنی کہ جو میرا پڑوسی ہے، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کیا، ابھی بھی آج کل بھی یہ رواج ہے کہ اگر کسی خاتون خانہ کے گھر میں آٹا ختم ہو جاتا ہے ایمرجنسی کے اندر، ان کے مہمان زیادہ آ جاتے ہیں یا آٹے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے اور رات کے ٹائم ہے، تو وہ فوراً اپنے پڑوس میں ایک دیچکی بھیج دیتی ہیں کہ اس دیچکی کو بھر کے مجھے آٹا دے دو، جب ہمارا آ جائے گا تو ہم واپس کر دیں گے۔ تو یہی بات ہے، ہمیں پاکستان کے اندر جو مین ایشو ہے وہ کیا ہے کہ جناب پیٹرول کے اوپر اگر 1 روپے بھی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کے اوپر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے، اور جی پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ ایون کہ آپ بازار میں کپڑا خریدنے بھی چلے جائیں تو کپڑے والا بھی 30-40 روپے گز پہ بڑھا کے کہے گا جی پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ تو ویسے بھی خیر یہ اب میں آپ کو کیا کہوں، تو ایران میں پیٹرول بہت سستا ہے، اس کے مقابلے میں کویت کے اندر اور سعودیہ کا پیٹرول اور ڈیزل اور یہ جو کروڈ آئل، بلکہ کروڈ آئل میں کہوں گا یہ مہنگا ہے، کیونکہ ایران کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں اور پابندیوں کی وجہ سے وہ اپنا وافر مقدار کے اندر وہ جو کروڈ آئل وہ نہیں بھیج سکتا ہے۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرے، پائپ لائن ڈالے، اس سے ہمارا لیکیج بھی بچتا ہے، یعنی کہ ایک پائپ لائن بھی ہم ڈال سکتے ہیں۔ تو ایران کے ساتھ معاہدہ کر کے جو ہماری پیٹرولیم کی جو ضروریات ہے، یعنی کہ جو لوبریکیشن کی جو ضروریات ہے وہ ہم ایران سے پوری کر سکتے ہو۔ اور اگر آج پاکستان جو ہے یہ کویت اور سعودی عرب سے یہ ڈیزل اور خام تیل لینا بند کر دے اور ایران سے لینا شروع کر دے تو یقین جانے یہ قیمت جو ہے گی نا یہ آدھی نہیں تو کم از کم 1/3 ضرور ہو جائے گی، یعنی کہ اگر 100 روپے کا وہاں سے مل رہا ہے تو یہ 75 یا 60 روپے پر آ جائے گی۔ تو حکومت کو اس چیز کے اندر سوچنا چاہیے اور بڑے بھرپور طریقے سے سوچا۔ ہمیں کوئی مقصد نہیں ہے کہ اس کے اوپر پابندیاں لگائیں، انڈیا بھی اس سے تیل خریدتا ہے اور امریکہ خود اس سے تیل خریدتا ہے، ایران سے لیتا ہے، اور ترکی لیتا ہے، پائپ لائن کے ذریعے لے رہا ہے ترکی۔ تو پاکستان کے ساتھ تو اس کی ایک طویل ترین سرحد لگتی ہے، تو ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ رشیا وہاں سے تیل لیتا ہے، کیونکہ رشیا کی ریاستوں میں جو تیل نکلتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ رشیا ایک بہت بڑا ملک ہے، تو وہ ماسکو پہنچنے میں اس تیل پہ زیادہ خرچہ آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ایران سے وہ خریدتا ہے تو اس کا خرچہ کم آتا ہے، تو وہ ایران سے لے لیتا ہے۔ تو اسی طرح پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان جو ہے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرے، جیسا پیپلز پارٹی کے دور کے اندر زرداری صاحب نے کیا تھا گیس پائپ لائن کا، لیکن وہ انہوں نے اس وقت کیا تھا کہ جب ان کی حکومت ختم ہونے والی تھی، انہوں نے اس وقت وہ نام بڑھانے کے لیے جناب ایک ویلڈنگ کا راڈ لے کے اور وہ پائپ لائن کا افتتاح کر دیا، جو آج تک پائپ لائن میں ہی پڑی۔ تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اگر گیس کی ہمیں ضرورت ہے تو یہ LNG پہ ہم لعنت بھیجیں اور ہم ایران سے گیس لیں، اور اسی طرح ہم اس سے پیٹرول لیں، اس سے ڈیزل لیں، اس سے سب کچھ لیں، تو پاکستان کی عوام کو سہولت اس کے اندر ملتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتے خود بتاؤں کہ ایران کا پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی، اور میں نے بہت ضروری سمجھا کہ میں آپ لوگوں سے اس چیز کے اندر شیئر کروں، اور خاص طور پہ اس چیز کے اوپر لازمی نظر رکھے جو غیر ملکی پاکستان میں 21 دن کے لیے آ رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ حکومت پاکستان کا کام ہے کہ ان کو ان ہوٹلوں سے باہر نہ نکلنے دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ویورز اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، لیکن اجازت جانے سے پہلے وہی جو میرے روایتی جملے کہ اخوانیوں کو واپس جانا چاہیے۔ ایک خواتین کی مخصوص نشست قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی سینٹ سے ختم ہونی چاہیے۔ ایک جو لندن میں برطانیہ میں وہ جو ایک بھگوڑا بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے۔ اور سب سے آخری سوال یہی کہ عدالتوں کو چاہیے کہ انصاف مہیا کریں۔ اگر آپ کے ہاتھے سے ایک نیب کسی کو گرفتار کر لی تھی تو آپ اس کو پروٹیکشن دے دیتے ہیں، لیکن آپ کے ہاتھے کے اندر جو مجرم ہیں گے کم از کم جو آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ان کی بیویوں کے آنسو نہ دیکھیں بلکہ ان کی کرپشن دیکھیں۔ اس کی ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اور تمام دیکھنے والے سننے والوں کو اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ پاکستان زندہ باد۔